बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तजिया निगाह जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की क़यादत को इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया है और ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने का कह दिया है कि वो पाकिस्तान आए और इकट्ठे मिलकर फिर जंग लड़ते हैं। मौलाना फजल रहमान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्ट ये बात कह कर के जी PDM का जो लॉन्ग मार्च है मुलतवी हो गया है, वो नाराज़ होकर चले गए। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि PDM में दरार पड़ चुकी है। इसके अलावा जो आज दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है महंगाई का तूफ़ान। जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है उससे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो शदीद परेशान है। और अभी रमज़ान से कबल जो है घी जो है 10 रुपये किलो और दालों में 20 रुपये किलो अचानक इजाफा कर दिया गया और हुकूमत जो है वो बिल्कुल महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। तीसरा जो मेन जो टॉपिक है वो है NA 75 डस्का के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये हर सूरत में होंगे और PTI के जो उम्मीदवार थे उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। तो अब ये इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। जी कुरैशी साहब, PDM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम हमेशा दुआ गो रहते हैं अपने अहले वतन पाकिस्तानियों के लिए और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए और उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने शब रोज़ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करते हुए गुजारें और उसके महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। उम्मीद है कि हमारे सारे अहले वतन खैर आफियत के साथ होंगे और PDM के रूए रवा मौलाना फजलुर रहमान साहब, जैसा फारूक साहब ने बताया कि वो नाराज़ होकर चले गए। जब मौलवी नाराज़ होकर जाता है तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है, क्योंकि आखिर में वास्ता तो मौलवी से ही पड़ता है ना भाई। जी जी जी, सही है। अजान देने के लिए भी मौलवी चाहिए होता है और फिर नमाज पढ़ाने के लिए भी मौलवी चाहिए होता है। तो मौलवी को जिन्होंने नाराज़ किया है तो ऐसा ना हो कि उन्हें फिर वहाँ वापस जाना पड़े उनको मनाने के लिए। खैर, ये सिलसिला रूठने मनाने का तो चलता रहेगा। देखें नाज़रीन, साफ साफ और क्लियर बात, हम पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि अगर अपोजिशन के अंदर कोई इतनी ताकत होती और उनकी अवाम दोस्त पॉलिसियाँ उनकी पिछली हुकूमतों में रही होती तो वो आज हुकूमत के अंदर होते, अपोजिशन में क्यों होते। फिर दूसरी बात, ये वो दो बड़ी जमातें, बाकी तो सब जो है ना वो क्या नाम है चूरन चटनी है। जी हाँ, बड़ी दो जमातें जो थी वो क्या नाम है सिरी और पाए। तो सिरी और पाए को एक जगह मिक्स नहीं हो सकते। सिरी का मुकाम अपनी जगह पर है, पाए का मुकाम अपनी जगह पर है। बिल्कुल। इस बीच में जो है ना इन्होंने सिरी पाए का जो है वो बनाना शुरू कर दिया। मौलाना साहब ने कूद कर इन सिरी पाए को मिक्स करना शुरू कर दिया और इन सिरी पाए की नहारी बनाना शुरू कर दी। अब नहारी बनाने में तो वक्त लगता है ना, टाइम लगता है और हिकमत अमली से बनती है। तो वो ना नहारी बन सकी ना वो सिरी पाए रहे, वो सब कुछ गड़बड़ हो गया और वो गड़बड़ होने के बाद जनाब अली सब अपने अपने असल की तरफ चले गए। देखिए, मैंने पहले दिन से आपसे ये बात कही है फारूक साहब कि ये जो PDM वाली जमात है ना, इन हर एक का अपना अपना तहफ़्फ़ुज़ है, हर एक का अपना अपना एक टारगेट है। जहाँ जिसको जो टारगेट नज़र अपना पूरा होता हुआ नज़र नहीं आएगा वो वहाँ से पीछे हट जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का अपना टारगेट था। जरदारी साहब खिलाड़ी हैं और एक जरदारी सभी कहते हैं सब पर भारी, तो उसने वो दिखा दिया कि वो किस तरह से सब पर भारी हुआ। अच्छा, बीबी मरियम नई नई कूदी थी मैदान के अंदर, बड़े बड़े जलसे कर लिए, बड़ी तकरीर कर ली, वो कुछ समझी गया इससे बड़ा कोई सियासतदान ही नहीं रहा। तो तजर्बा एक चीज़ होती है, तो तजर्बे ने जो है वो, और फिर वो तजर्बा जो जरदारी जैसे आदमी का तजर्बा हो जो लड़कपन से जनाब अली खिलाड़ी बन के जनाब खेलता रहा हो
اور اب تو عمر کے حصے میں ہے کہ اس کے بچے بھی جوان ہو کے وہ سیاست میں چیئرمین بن چکے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو ان تمام چیزوں کو اگر پیپلز پارٹی جو ہم کہہ رہے تھے بار بار, دیکھیں ہم نے اس پروگرام سے فاروق صاحب بار بار میں نے کہا ہے, جب یہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کے اندر وہ کر رہے تھے, اپنے مارکا رائے سر کرنے جا رہے تھے, اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں توجہ دینی چاہیے پنجاب پر. وہاں تھوڑی سی اکثریت کا ہے معاملہ. اگر یہ پنجاب میں حکومت جو موجودہ حکومت کی حکومت ہے اس کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ساری منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. نہ فضل الرحمان صاحب ان کو اس طرف لے کر آئے, نہ بات کر رہے تھے استعفوں کی تو پورے پاکستان سے استعفوں کی بات کر رہے تھے. استعفوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر یہ صحیح معنوں میں زرداری صاحب اگر کھلاڑی تھے اور وہ صحیح طرح سے کھلاتے, اگر وہ سنسیئر ہوتے تو پنجاب کی حکومت گر جاتی. اچھا, پنجاب کی حکومت سے جناب علی مسلم لیگ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ اگر پنجاب کی حکومت گرتی تو زرداری کا کوئی ذمہ دار وہاں کا عہدہ سنبھال لیتا. مرکز کے اندر بھی یہی صورتحال بن رہی تھی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل تو رہے تھے لیکن اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. لیکن زرداری صاحب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑے کامیاب رہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں وہ جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روڈوں پہ زرداری کو گھسیٹیں گے, اب وہ زرداری کو وہ کہتے ہیں عشائیے دے رہے ہیں, اس کی دعوتیں کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب اس نے ایک اور بڑا پیارا گیم کھیلا. آپ شاید اس چیز کو ابھی ہمارے اینکر حضرات نے کیچ نہیں کیا ہے. اس نے بڑی پلاننگ سے اور بہت جسے کہتے ہیں رائٹ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس نے کیا کیا جناب علی کہ گڑی خدا بخش بلوا لیا, جس کو مریم بی بی صاحبہ, اس نے جناب لا کے بے نظیر قدموں بٹھوا دیا اس کو. دیکھا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا؟ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی قبر میں فاتحہ پڑھوا دی. یہ سب وہاں جا کے جھک گئے, سرنگو ہو گئے. کس لیے؟ چند سیٹوں کے لیے, ابو بچاؤ مہم میں. دیکھیں مولانا نہیں گئے وہاں پر, مولانا نہیں گئے, دیکھا مولانا نہیں گئے. تو بات یہ ہے, اچھا ابھی پچھلے دنوں کو ایک پروگرام میں وہ پیپلز پارٹی کے ذمہ دار یہ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے, مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا نام اس وقت, انہوں نے کہا جی وہ 4 اپریل بھٹو کی برسی آ رہی ہے وہ ہم اسلام آباد میں منائیں گے. یاد نہیں آ رہا مجھے نام ان کا. کسی ایک پروگرام میں کسی اینکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا یار بھٹو کی برسی جناب علی وہ وہاں منائیں گے اور اس کے دوران کیا نام ہے دھرنے کے دوران, تو میں نے دھرنا ہوگا تو یہ اسلام آباد پہ اکٹھے ہوں گے, کہنے والے نے کہہ دیا, پوائنٹ اسکورنگ کر لی, ان لوگوں کو خوش کر دیا. انہوں نے کہا او اچھا چلو ٹھیک ہے اب یہ وہاں آئیں گے بھٹو کی برسی بنانے کے لیے. تو یہ سارے گیم تھے, زرداری بڑے طریقے سے نکل گیا. اور میں نے آپ کو کہا, آپ کو یاد ہوگا فاروق صاحب نے ہی اس پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ جناب یہ زرداری جو ہے نا یہ حکومت اب جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہی آئے گی اس کے بعد, یہ زرداری ہو یا نہ ہو, کیونکہ زرداری کے لیے دفعہ اڑا دی تھی نا, ختم ہو گیا. صحیح ہے, ہم بھی اس پہ افواہ کے زد میں آ گئے تھے. بہرحال اب مستقبل کے اندر اگر کوئی اتحاد بنے گا تو میری سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات کہ زرداری اور تحریک انصاف والوں کا, جیسے پہلے وہاں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی بلوچستان سے جب سجرانی کو لے کر آئے تھے پچھلے الیکشن میں, سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے اندر, کس کا اتحاد تھا؟ زرداری کا اور اس کا پی ٹی آئی کا اتحاد تھا. اب آپ سوچیں نا, ایک طرف آپ اتحاد کرتے ہیں دوسری طرف ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو یہ حکمت عملی سے انہوں نے کام لیا ہے, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا نواز شریف کی بڑی زبردست چوٹ پڑی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی غلط حکمت عملی, اگر وہ شروع سے ہی پنجاب پہ کنسرٹ کرتے تو پنجاب کی حکومت چلی جاتی, مرکز کی حکومت آٹومیٹکلی. شوبدہ باز ہیں یہ دونوں بھائی, شوبدہ باز ہیں, ان کے اندر کوئی لیڈر بننے کی کوالٹیز نہیں ہے, بزدل ہے. اگر یہ نواز شریف لیڈر ہے تو آئے نا, ڈرتا کیوں ہے؟ اچھا ہاں زرداری صاحب میری بات سنیں, مریم نواز آصف علی زرداری سے اپنے والد صاحب کی زندگی کی ضمانت مانگ رہی ہیں. یہ وقت بھی آنا تھا کہ زرداری صاحب سے ضمانت مانگی جا رہی ہے. نہیں آپ نا زرداری صاحب سے بخر یعنی اپنے ہی ساتھیوں سے, پی ٹی ایم اور وہ تو ایک ہی ہے نا. زرداری صاحب کیا حکومت میں ہیں؟ زرداری صاحب کیا اداروں کا سربراہ ہیں؟ پھر زرداری صاحب سے کس بات کی وہ مانگ رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے معذرت کر لی نا, کس بات کی؟ بھائی آئے مقدمات کا سامنا کریں, دیکھ لیں گے. دیکھیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا. ہاں تو بکوڑا ہے,
بس نواز شریف ایک بگوڑا ہے. آپ میں اس بات کو آگے لے کے نہیں جاتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں رہ کر جدوجہد کرتا ہے, لڑتا ہے اور انہی کے اندر مرتا ہے. بالکل ایسے ہی. نہیں, انہوں نے نون لیگ کی جو ہے نا سیاست دفن ہو چکی ہے. ان کے کسی لیڈر کا کوئی عجیب بیان دیتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, ابھی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا پیپلز پارٹی ایسا کرے گی. اور بھائی جب تمہیں پہلے سے پتا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اب جب انہوں نے استعفے سے انکار کر دیا تو کہتے ہیں ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا. یہ کیا بات ہے؟ وہ کیوں بھائی جس پارٹی کی ایک صوبے کے اندر مکمل حکومت ہو, کنٹرول ہو اس کا وہاں پر, صحیح ہے, سینٹ کے اندر وہ چند ووٹوں سے سیٹ ہار گئے چیئرمین سینٹ کی, وہ کیوں استعفے دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا. ضرورت نہیں ہے. عقل کی لوگ ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک علاقائی جماعت, میں تو اسے کہہ سکتا ہوں یہ صوبائی جماعت کہہ سکتا ہوں. اب وہ صوبائی ہو گئی ہے, لیکن نہیں, ایک وقت اس نے بھی 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے میاں, لیکن بس وہ آپ غلط حکمت عملی, غلط پالیسیاں, اور پھر ہمارے بزدلانہ اقدامات, بھاگ گیا تینوں مرتبہ مقدمات کا سامنا کرتا نا. یار نہیں آؤ دیکھیں زرداری صاحب نے بھی 11 سال. اچھا ہاں, ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو, 11 سال زرداری صاحب نے جو ہے نا جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں ماضی میں. اچھا اس دوران حکومت کس کی رہی زیادہ تر؟ نواز شریف کی. تو پھر تو اب یہ کیا تصور کرتے ہیں کہ جناب علی کیا وہ زرداری اپنا حساب کتاب برابر نہیں کرے گا؟ یہ جو میری بات سنیے, یہ دو میاں برادران ہیں, یہ بے اعتبارے لوگ ہیں. ان کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں یہ وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تو باہر کے لوگ کیسے اعتبار کرنا؟ یہ تو بس ایک اینی ہاؤ وہ کہتے ہیں ابھی چورایا باقی ہے, ہنڈیا پھوٹنا باقی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہنڈیا ہاتھ میں تو آ گئی ہے, اب وہ کب گرتی ہے کب پھوٹے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. جی ہاں جی. بہرحال جی پی ڈی ایم میں تو دراڑ پڑ چکی ہے, حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے. اصل تو سارا گیم دیکھیں, سارا پیچھے سے گیم چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے. ایک مختصر بات یہ کرنا ہوں کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. ختم نہ کہیں ابھی سر نہیں, پیپلز پارٹی کے بغیر, پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم از نتھنگ. دیکھیں نہیں, پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو چاہے فضل الرحمان ہو, ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک باہر جاتا ہے پی ڈی ایم ختم. ہاں, پی ڈی ایم از نتھنگ, ان کے بغیر نہیں. اور پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفے نہیں دے گی قومی اسمبلی یا کسی بھی اسمبلی سے. نہیں, وہ دینے بھی نہیں. اصل میں آپ کو دیکھیں, آپ کو تو ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے. آپ استعفے دے کے جمہوریت کو یہ اختیار کرو نا. یہ کیا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو, جس کے اپنے 6 بندے ہیں پوری اسمبلی میں, اس کو استعفے جمع کرا دو. اس کو کس چکر میں استعفے جمع کرا دے بھائی؟ جو ایک اکثریت والی پارٹی ہے جس کا اپنا اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کہتا ہے جی مولانا فضل الرحمان کو استعفے جمع کراؤ. 12 تو کوئی بات نہیں ہے نا. اصل میں دیکھیں ہمارا جو تجزیہ, ہماری جو باتیں, ہماری جو ساری کاوشیں کوششیں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو آگاہی دلاتے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکومت کو بھی بتائیں کہ وہ غلط اقدام کر رہی ہے, وہ غلط سمت میں جا رہی ہے. اگر اس نے انصاف کا دامن ابھی بھی نہیں پکڑا اور حکومت نے اور انصاف سے کام نہیں لیا, تو آج نہیں تو کل یہ عوام ہی اس کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے کہ عوام تو خیر ابھی بھی اس کے خلاف ہے کہ عوام کو اس نے مہنگائی کے, جسے کہتے ہیں نا, ہتھوڑوں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے, اور مہنگائی کے ہتھوڑے عوام کے سروں پہ برسائے چلے جا رہی ہیں, برسائے چلے جا رہی ہیں. مہنگائی کا تو یہ عالم ہے. ابھی دیکھیں, یہ ہمارا ابھی دوسرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف تقریباً اگر سروے کیا جائے صحیح طریقے سے, ایک ریئل سروے کیا جائے تو مور دین 100% ہی لوگ کے خلاف ہیں. مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی نہیں. مہنگائی بھی ہے, اس کے بعد لاقانونیت بھی ہے نا, لاقانونیت بھی ہے نا. دیکھیں کہیں بھی کوئی مرڈر ہو جاتا ہے, ادارے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, غریب کو ثبوت نظر نہیں آ رہی. پھر کوئی اگر آدمی پکڑا جاتا ہے, صحیح مزے کی بات یہ, تو اس کو ضمانتیں مل جاتی ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں, ابھی میں نے آج ایک رپورٹ پڑھی, ملیشیا سے ایک شخص کو پکڑ کے لے کے گئے, اس کو قتل کا مجرم تھا, 4 قتل اس کے اوپر تھے, اور وہاں کے عدالت نے اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا, ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے, عدم ثبوت کی وجہ سے. عدم ثبوت کی وجہ سے یہ ساری چلتا ہے, بس پیسہ چلتا ہے. تو جب تک انصاف کو نہیں عام کیا جائے گا, اس وقت تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکے گی جس طرح سے کام ہونا چاہیے ایک اسلامی ریاست کے اندر. بالکل. پارا دیکھتے ہیں جی ابھی کیا بنتا ہے. ابھی رمضان شریف سے قبل ہی مہنگائی کا ایک شدید طوفان آ چکا ہے.
گھی جو ہے وہ 10 روپے کلو اچانک سے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں 20 روپے کلو بتائیے یہ اچانک پہلے چیزوں کو قیمت بڑھتی تھی. اچھا عوام کی تو سو رہی ہے نا مزے سے, عوام تو صحیح رہی, مجبور ہے عوام سو رہی. کیا کریں, پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے 1 روپے کی اگر مہنگائی ہوتی تھی, ایک چیز 1 کلو پر 1-2 روپے بڑھتے تھے تو طوفان کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہ 10 روپے حکومت بڑھا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں حکومت نہیں بڑھا رہی. یہی عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے, یہ ٹی وی شوز میں آتے تھے, جلسوں میں آتے تھے, یہی کہتے تھے جی ہم ایک ایسا نظام لائیں گے کہ یہ جو دکاندار ہیں یہ خود سے اشیاء خرد و نوش یہ چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھا سکیں گے. 3 سالوں میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب ایک دکاندار ہے, اس کا جب دل کرتا ہے وہ آٹے اور چاول اور دال, جس کا دل کرتا ہے وہ یہ تو دیکھیں ہر جگہ صورتحال ہے. یہ کیا بات ہے, جہاں پر حکومت کی ریٹ اداروں پہ قائم نہیں ہوگی وہاں یہی حال ہوگا. سر ہم ملیشیا میں رہتے ہیں, یہاں کسی کی ضرورت ہے دکاندار کی خود سے, حکومت کی ریٹ قائم ہے نا, حکومت کی ریٹ قائم ہے نا اداروں کے اندر. دیکھیں ادارے حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. پولیس کی ریفارم لاتے وہ پولیس کے اندر 36 مرتبہ انہوں نے جناب علی اسلام آباد کا اور لاہور کا CCPO اور آئی جی چینج کر دیا 3 سال کے اندر. ریفارم دیکھیں نا, جب تک اداروں کی ریٹ قائم نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول نہیں ہوگی, یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہی. انہوں نے اپنے سیاسی عہدیدار بھرتی کیے ہوئے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, دفتر دیے ہوئے ہیں, گاڑیاں دی ہوئی ہیں, عملہ دیا ہوا ہے. وہ کیا عیاشی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ عیاشی کرنے پرائس کنٹرول کمیٹی وہ جو انہوں نے بنائی تھی نا, کیا نام ہے, فورس, کون سی فورس بنائی تھی انہوں نے, ٹائیگر فورس جو بنائی تھی, اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا. وہ دیکھیں نا ایک نام ہوا, شوشہ ہوا, لوگوں کو امراض ملی, لوگوں کو پیسے ملے, اپنے گھر چلے گئے. جب ہم نے کہا تھا نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کھیل تماشا ہے, تو آپ بھی فاروق صاحب یہی کہہ رہے ہیں نہیں یہ بڑا کام کرے گی. کیا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک منڈی ہے, جیسے غلہ منڈی ہے, سبزی منڈی ہے, جہاں سے یہ اشیاء خرد و نوش جاتی ہیں, یا مین جو منڈی ہے, مین ہول سیلر جہاں پر بیٹھتے ہیں, وہاں پر حکومت کی طرف سے مارکیٹ کمیٹی کا ایک سیکٹری تعینات ہوتا ہے, اور ایک سیاسی عہدہ ہوتا ہے جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کا بندہ اس کا چیئرمین بنتا ہے, اور وہ گریڈ 17 کا اس کو مراحت ملتی ہے, سب کچھ ملتی ہے. وہ کہاں ہے, کچھ نہیں ہے. گھروں میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں, کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے, گھروں میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. انہیں مطلب ہی نہیں, عوام مرتی ہے, مرے بھوک سے مرے, نظام تبدیل نہ ہوا نا. نظام تو تبدیل وہی تو رونا رو رہے ہیں. اگر نظام تبدیل ہو جاتا, چور ڈاکو جو انہوں نے پکڑے تھے, جنہیں چھوڑ دیا, جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو سولی میں لٹکا دیا جاتا, مجرموں کو سزا دے دی جاتی, پیسہ جہاں پہ بینکوں کے اندر پیسہ ہے ان بینکوں سے پیسہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر کر لیا جاتا, جو جائیدادیں ان کی یہاں پر ان کو ضبط کر کے بیت المال کے حوالے کر دیا جاتا. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ اگر کر لیتے, بڑے جو انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, گورنر ہاؤس کو فلاں چیز بنا دیں گے, کسی چیز پر ایک پر اگر یہ قائم ہوتے, کچھ کر چکے ہوتے, تو آج جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100%, آپ نے کہا نا بھی 100% عوام اس کے خلاف ہے. 100% میں سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ صرف ایک ہی کام کرتے کہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں جن کو آپ نے ٹارگٹ بنا کر آپ حکومت میں آئے تھے, ان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دے کے ان کو پھانسی میں لٹکاتے بھلے ہماری بلا سے. صحیح ہے, جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جس نے حکومت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری کی ہے, اس کی سزا موت ہونی چاہیے. بالکل. لیکن کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ جب 3 سال کے اندر آپ نے کچھ نہیں کیا تھا, ہم آگے آپ پر کیا بھروسہ کریں گے, نہیں کر سکتے بھروسہ. نہیں مسئلہ اپوزیشن کمزور ہے, اور اپوزیشن کا کمزور بیانیہ تھا جس کی وجہ سے حکومت نے یہ 3 سال پورے جناب اپوزیشن نے سپورٹ کیا ان کو. اپوزیشن نے یہ بے وقت کی رابنی علاب کر حکومت کو سپورٹ کری ہے. اگر یہ حکومت اس طرح سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہوتی تو جو لوگ اب پیپلز تحریک انصاف سے اس وقت بغض معاویہ کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ بھی ہٹ چکے ہوتے. اب لوگ جو کھڑے ہوئے نا, لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی دشمنی میں, وہ مسلم لیگ کی نااہلی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں آتے کھل کے, یہ گھر بیٹھ جاتے, تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے. ایجنڈا کیا ہے, پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں کوئی مہنگائی کی بات نہیں ہے, کوئی عوام کے لیے بات نہیں ہے, کوئی پالیسی ریفارمز کی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے میرے باپ کو چھوڑ دو, مقدمہ ختم کر دو, اور دوسری جو مولانا کہتا ہے کہ بس مجھے دوبارہ کسی طریقے سے اسمبلی میں بٹھا دو, اور مجھے وہی دوبارہ منسٹر کالونی میں مجھے میرا گھر دے دو. یہ ان لوگوں مولانا کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, مولانا کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. کیا کریں, دنیا بھر کے مسلمان علماء اکرام جو تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آخرت کی تیاری کرو. مولانا حکومت کی تیاری کر رہے ہیں, مولانا صدر بننے کی تیاری کر رہے ہیں, مولانا صدر بننے کی تیاری کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. اچھا, جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, خاص طور سے میں ایک بات کہوں گا, ہمارے ایک شہزادے ہیں, انہیں ہم شہزادے کہتے ہیں پیار سے,
وہ ایک مذہبی جماعت کے بہت بڑے اہم سرکردہ ذمہ دار بھی ہیں، وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کیوں ان کے ساتھ چپکے ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور دھوکے بازوں، مکر کرنے والوں سے، فریبیوں سے اور ملک کے وطن پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چور ہیں، محفوظ فرمائے. انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے، ڈاکے ڈالے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے، ٹھیک ہے یہ چور ڈاکے اکٹھے ہو گئے، لیکن بات یہ ہے عمران خان نے کیا، عمران خان صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. عمران خان کا بیانیہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ بتائیں کیا کیا؟ کچھ نہیں ہے، کیا کیا؟ اچھا پھر ان کے ساتھ جو بیٹھے وہ کیا دودھ کے دلہے ہیں سب ایسے ہی. اچھا جو جن کے اوپر ماضی میں کرپشن نہیں تھے نظر آئے تھے، صحیح، اب ان کے اوپر جو ان کی حکومت میں آنے کا تو ان پہ بھی کرپشن آ گئے نظر آ گئے، اور انہوں نے کیا ہے باقاعدہ پروف آ رہے ہیں سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن رمضان پیکج دے دیا جی آپ کے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے 7 ارب روپے کا. وہ 7 ارب کس کی جیب میں جائیں گے؟ بس یہ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. وہ آٹا ملز، وہ شوگر ملز، وہ دالوں کی فیکٹریاں، وہ سب وہ کون ہے؟ مفت میں دے دیا انہوں نے. 7 ارب تو ان کی جیب میں جائیں گے. حکومت بس یہ طریقے ایک بہانے ہیں. بھائی دیکھیں عوام کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو. یہ سب اپنے ڈکٹیٹرشپ نے بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا آج تک. بالکل ایسے ہی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، اور جو ہم بہتر سمجھتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو حکومت یہ ایجنڈا لے کر آئی ہے، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، آج پلیز پروگرام کر دوں، اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ اتنا کمزور کر دو پاکستان کو کہ جناب علی پھر جی بس سمجھ جائیں. اب NA-75 جو ڈسکا ہے اس میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جی دوبارہ. انہوں نے پی ٹی آئی کی جو امیدوار تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ صرف 3 حلقوں میں اب مسلم لیگ نہیں جیتے گا، اب مسلم لیگ سیٹ نہیں نکال سکتی. وہ تو دیکھیں گے اب نہیں نکالے گی. یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو ان کو 50,000 یا 30,000 کی جو اس وقت برتری حاصل تھی، اب یہ سیٹ لوز کر جائیں گے. آج نوٹ کر لیجیے بڑی بات. آپ چلے ٹھیک ہو گیا جی. قریشی صاحب کا آپ لوگوں نے تجزیہ سن لیا ہے کہ NA-75 ڈسکا پر پی ٹی آئی کے امیدوار جیت جائیں گے. یہ نوٹ کر لیجئے. تو ٹھیک ہے جی، ہمارا پروگرام کا بھی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تو جی ناظرین، آج کا شو آپ لوگوں کو امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل EQ گلوبل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا ناصر، پاکستان زندہ باد.